बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि जल्द हादसे के ज़िम्मेदार अफराद को कटहरे में लाया जाएगा और किन किन अमूर पर गुफ्तगू की, ये भी हम आप प्रोग्राम के बताएंगे और आखिर इस बात का खोज लगाएंगे कि आखिर ये सक्खर से लेकर कराची तक का जो ट्रैक है, तमाम रेलवे के अक्सर जो हादसात हैं इसी ट्रैक के और इसी एरिया के अंदर क्यों पेश आते हैं, और अगर ट्रैक ख़राब था तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, किसकी ज़िम्मेदारी थी, इस पर सवाल उठाएंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा कि अमेरिका पाकिस्तान से क्यों डो मार का कह रहा है, और एक तरफ अगर पाकिस्तान की क़यादत इनकार कर रही है अड्डी देने से और दूसरी तरफ अमेरिका का इसरार है कि उसका पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राब्ता है और मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस सारे सूरत हाल के अंदर रूस ने क्या खबरदार किया इलाके के ममालिक को, इसका जिक्र करेंगे। और साथ ही तीसरे हिस्से में जिक्र करेंगे हम इसराइल में क्या नेतन्याहू तब्दील होने जा रहे हैं और उनकी जगह जो नए वज़ीर आज़म हैं क्या वो उस खित्ते की पॉलिसी बदल पाएंगे या उसी पॉलिसी का तसलसल रहेगा, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और बढ़ने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं जो नुकात उठाए वज़ीर रेलवे जनाब आज़म स्वाति ने, वो सुन लें, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा इस्तीफा जो है इसका नियामल बदल है तो बिस्मिल्लाह, वहां पे मीडिया टॉक किया, उसके अंदर भी ये बताया जो उसके अंदर जिम्मेदार होगा ही हैज टू पे फॉर इट। इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर वो केफरे करदार तक पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया टोटल 22 हैं, 3-4 छोटे हैं, बाकी सारे बड़े अफसर। एहतसाब ऊपर। अच्छा जी, यही आज़म स्वाति साहब का कल का एक फिक्रा बड़ा सोशल मीडिया की जिन्नत बना हुआ है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से अगर ये बंदे वापस आ जाते हैं, लोग जिंदा हो जाते हैं तो मैं दे देता हूँ। लेकिन फिर हम सियासतदान फिर ये दावा क्यों करते हैं, फिर किसी को शर्म क्यों दिलाते हैं? हर कातिल जिसको फांसी दी जा रही होगी वो बड़े आराम से कह देगा कि मेरी फांसी देने से अगर तेरा मकतूल जिंदा होता तो फांसी दे दो। ये तो दोनों बड़ी अजीब किस्म की, तो मैं दोनों तो मसला सारा ये है कि ये बुनियादी तौर पर उसने खड़े खड़े कहा कि मेरे जैसा आपको वजीर नहीं मिलेगा, ये बेहिसी है बुनियादी तौर पर और कुछ नहीं। असल में इस्तीफा देना कोई मकसद नहीं होता। इस्तीफा बुनियादी तौर पर लोग खुद वॉलंटरली देते हैं, है ना कि भी वैसे भी वॉलंटरली देते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सीट पे बरकरार रहूँ, ये सब कुछ वो एक अंदर इंसान का अपनी ज़ाती अखलाकी होती है ना। हमारे यहाँ एक इस्तीफा मांगने का रिवाज हो गया, इमरान खान साहब ने मांगा, उससे पहले किसी ने मांगा, रिवाज हो गया। इस्तीफा ना दे, हमें कोई इससे गरज नहीं है, कंसर्न तो शो करो यार। मतलब ये है कि आज हमने हमारे साथ हैं शमीम शाह साहब, एमडी हैं, हमने आज इस मामले पर सीरियस गुफ्तगू के लिए बुलाया है कि वाकई और पूरा इलाका खोज लगाए हादसे जो है, जैसे ही सिंध की हदूद में दाखिल होती है गाड़ी डरकी से लेके और आगे तक जहां भी होता है यही हादसा, और अब 91 से चले आ रहे हैं, 300 बंदा। और एक वजीर मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर के जफर लगारी साहब, जिन्होंने शायद इस्तीफा दिया था रेलवे हादसे के बाद। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ठीक ठाक? अच्छा, ये सवाल हमने अपने प्रोग्राम में उठाया कि ये पहली बात तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि ये हादसे जो हैं इसी ट्रैक के अंदर क्यों पेश आते हैं। ये 1990 से देख रहे हैं जब से हमने होश संभाला है, ये क्यों, ये ट्रैक ही क्यों इतना डेंजरस है? उसमें इस तरह है कि हादसे नज़्म व ज़ब्त रखते हैं, एक के बाद एक होता है। वाह, शायरी तो शायद तो आप हैं। उसमें इसकी जो वजह है, सबसे पहले तो हम इस तरफ आते हैं कि इस मखसूस इलाके में, इस रेल के मखसूस हिस्से में ये हादसा क्यों रोनुमा होते हैं। सही। तो देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि रेलवे का जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ख़ास तौर पर इस रेलवे की गुजरगाह से रात के वक्त गुजरता है, और रात के वक्त गुजरने की वजह से अमले की कारकर्दगी रात में तकरीबन 75% रह जाती है, तिब्बी बुनियादों की वजह से भी, और साइंटिफिकली भी आप देखें कि रात में काम करने में काम इतनी परफेक्शन आपकी नहीं रहती। नंबर 1। नंबर दो कि शुरू से, बहुत इब्तिदाई दिनों से, ये आज से 2-4 साल की बात नहीं है, 20-25 साल की बात है, इस रेलवे के इस पोर्शन पर, इसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका ये पोर्शन मुस्तहिक था। इसकी सेंसिटिविटी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, एक के बाद एक एक्सीडेंट्स होते रहे। और नंबर 3 ये कि जो इंक्वायरीज हम करते रहे, मैं भी उसमें शामिल हूँ,
میں بھی اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. انکوائریز جو ہم کرتے رہے وہ انکوائریز اس پیمانے کی اور اس معیار کی نہیں رہیں جو صحیح جگہ پہنچ کے حادثے کا تعین کیا جائے. دیکھیں, حادثے کا ذمہ دار ٹھہرا کے کسی کو سزا دینا یہ انکوائری کا نصب العین نہیں ہوتا. انکوائری کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم وجوہات جانیں اور آئندہ کے حادثات کی روک تھام کریں. اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس طرح فضائی حادثات کی انکوائریز کی جاتی ہیں اس طرح کا کوئی طریقہ کار رائج کیا جانا چاہیے اور اس تک پہنچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. ہم 2-4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیں, 2-4 کو نوکری سے نکال دیں, تو یہ اس کی وجوہات جانے بغیر اصل وجوہات انلیس انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوتی تو یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. شمیم بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں تکنیکی وجوہات زیادہ ہیں یا کوئی انتظامی وجوہات؟ کوئی دونوں طرح سے. ریلوے کا ستیہ ناش تو ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے, ہمارے سامنے حالت بری ہوئی ہے, تو اس کی 2 بنیادی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں, تکنیکی بھی اور انتظامی بھی؟ ذرا سے دیکھیں اوریہ صاحب, اس میں اس کی یہ تکنیکی وجوہات بھی ہیں اور انتظامی وجوہات بھی ہیں. انتظامی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جس میں تقریباً 8-9 ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ ملٹی ڈپارٹمنٹل آرگنائزیشن ہے. اس میں میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, سول انجینئرز ہیں, ٹرانسپورٹیشن والے ہیں, کمرشل ٹرانسپورٹیشن والے, اور پھر آپ کے اور 4-5 اور ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ ان ڈپارٹمنٹس کا جو کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہے, اس کا لیول, اس کوارڈینیشن کا لیول مینٹین کرنا اور اس کو ایک کمفرٹ لیول پر لے جانا, یہ ایک بنیادی چیز ہے جو نہیں ہو پا رہا. کھینچتانی رہتی ان تمام یہ کھینچاتانی رہتی. اچھا, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان ریلوے میں چند کلیدی عہدے اس طرح کے ہیں جس میں ہر کیڈر کا, یعنی وہ جنرل کیڈر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کیڈر کا افسر تعینات ہو سکتا ہے. اب ان عہدوں کے لیے لڑائی جاری رہتی ہے. وہ عہدے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کے ہوتے ہیں اور جنرل مینیجرز کے ہوتے ہیں, جنرل مینیجر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب فرض کیجئے کہ ایک ڈویژن میں سول انجینئر ڈی ایس لگ گیا, تو اگر وہ کوارڈینیشن نہیں ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تو وہ ایک گروپ بندی ہو گئی, اور اس گروپ بندی کا آج کل اظہار بھی کیا جا رہا ہے اس کو فیل کرنے کے چکر میں. ٹھیک, اس کو فیل کرنے کے چکر میں کہ جی یہ تو سول انجینئر ہے, یہ نہیں چلا سکتا. اگر اس کے بجائے ٹریفک اینڈ کمرشل کا افسر لگ گیا تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ تو اہل نہیں ہے چلانے کا. یہ اور اچھا, تکنیکی کا یہ تو خیر بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے. میں خود بھی آپ کو پتہ ہے اسی علاقوں میں رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دور میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تاکہ ہم کسی طرف پہ آ جائیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کی تکنیکی وجوہات جو ہے, یہ پورا علاقہ ہے, کیونکہ یہ بہت اہم ہے, سیریس گفتگو نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر ابھی. جی, اس میں یہ دیکھیں ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں اس کی کہ ریلوے کے تمام آپریشنز کو جو چلاتے ہیں ادارے وہ کہلاتے ہیں آپریشنل کنٹرول آفیسز. ٹھیک ہے. وہ ڈویژنل کنٹرول آفیسز ہوتے ہیں اور پھر ایک سینٹرل کنٹرول آفس ہوتا ہے جو ہیڈ کوارٹر میں ہے. جی, ڈویژنل کنٹرول جو آفیسز ہیں ان کے اپنے جورسڈکشن ہیں. مثال کے طور پر کراچی کا جو جورسڈکشن ہے وہ کراچی سے ٹنڈو آدم تک, اور پھر سکھر ڈویژن کا ٹنڈو آدم سے خانپور تک, اس طرح باقی ڈویژنز کے ہیں. ٹھیک. اب ہر اس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول آفس ہوتا ہے. اب ان کنٹرول آفیسز کی جو اس وقت حالات ہیں وہاں جو افرادی قوت ہے اور جو اہل عملے کی شدید کمی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نرسری نہیں ہے ہمارے پاس. نرسری ہے نہیں, لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جو اہل عملہ ہے وہ ریٹائر ہوتا جا رہا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ کنٹرول آفیسز میں ہم ان لوگوں کو تعینات کرنے پر مجبور ہیں جن کا وہ کام بھی نہیں ہے, اور ہم کر رہے ہیں کیونکہ کام تو ہمیں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے جو عہدے ہیں, سینئر پوزیشنز کے جو عہدے ہیں, ان میں بھی یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ کون کس عہدے کے لیے اہل ہے, کیونکہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک ڈی ایس لگانا ہے, اس کے لیے
کوئی ایک انٹرویو کا اہتمام کیا جائے, اس سے کچھ تکنیکی سوالات کیے جائیں, کوئی انتظامی سوالات کیے جائیں. آپ اتنی ایک بڑی ڈویژن 20-25 ہزار جو امپلائیز یا 15,000 کی یا 8,000 یا 10,000 کی اور ریلوے ٹریفک کی ڈویژن آپ دے رہے ہیں, آپ اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں اور وہ کتنا پریشر لے سکتا ہے. اچھا شاہد صاحب, ایک اور چیز ہے کہ گزشتہ تقریباً 6-7 سال سے ہم یہ سنتے آئے ہیں ML1 آئے گا تو کچھ ہوگا, ML1 آئے گا. ہم نے سارے ریلوے کو ML1 پہ چھوڑ دیا. پہلے انگریزوں نے بنایا, اب چین والے بنا کے دیں گے, اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ مجھے بتائیں کیا ML1 واقعی اس سطح پہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ ہمارے جو ہوتے تھے, کیا نام ہے, جو اس کے انچارج ہوتے تھے بڑے پرانے ریلوے کے, خٹک صاحب جو تھے وہ انچارج تھے, بڑے کمال آدمی, ان کو شیخ رشید صاحب نے آ کے نکالا تھا لڑائی کے اوپر. اس کے بعد تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ML1 نہ بنے. مجھے یہ بتائیے کہ ML1 جو ہے کیا وہ واقعی اتنی دیر تک حادثے ہوتے رہے, اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا اس ٹریک کو؟ دیکھیں, جو بحیثیت ایک ریلوے ایکسپرٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ML1 نے اپنے آنے سے پہلے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی. صحیح. ML1 کا جب سے سنا لوگوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا کہ جی ML1 آ رہا ہے, اس کا بجٹ آئے گا, اس کے پیسے سے ریپیئر ہوگی, اس کے پیسے سے ری ایبلیٹیشن ہوگی, اس کے پیسے سے سارا کچھ ہوگا. سب لوگ ہم اس طرف لگ گئے اور اس کی PC1 بن رہی ہے تو اس کا اگریمنٹ ہو رہا ہے. پیسہ کہاں جاتا رہا, بجٹ کہاں جاتا رہا, بجٹ کہاں جاتا رہا جو ریگولر بجٹ تھا ریلوے کا؟ بجٹ الوکیٹ ہی نہیں ہوتا رہا. اچھا, کتنے عرصے سے نہیں ہوا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. یا اگر الوکیٹ ہوتا بھی رہا تو وہ بات یہ تھی کہ آپ, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ ریلوے کی یہ حالت ہے کہ یہ ایک بیوی کی حالت ہے, ایک ایسی بیوی کی حالت ہے جسے آپ پکانے کے لیے لا کے دیتے ہیں بھنڈیاں, اور پھر جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چکن لاؤ. اچھا, تو وہ پکا کے آپ کو بھنڈیاں دے گی نا, آپ نے اسے دی پکانے کے لیے, بھنڈیاں پکانے کے لیے دی, تو ٹیبل پہ پیش بھی آپ کو بھنڈیاں کرے گی. تو آپ اسے چکن پکانے کو دیں گے تو چکن پکا کے دے گی. نہیں, مجھے یہ بتائیے, آپ اس علاقے میں رہے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا فرق پڑتا لگتا تھا؟ ظاہر بات ہے بہت سارے فنڈز کا مسئلہ ہے. ایک یہ ہے کہ ایک تو فنڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے, دوسرا کہا جاتا ہے جو کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ظاہر بات ہے کہ جب سے یہ فریٹ ختم ہوا ہے, اس کی ہماری جو یہ ٹرینیں ختم ہوئی, گڈس, ریلوے کی آمدن ختم ہو گئی, NLC آ گیا, ٹرکوں کا مافیا آ گیا, دوسرا مافیا آ گیا, وہ بیچاری ٹرینز جو کبھی ہوتی تھی چلا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, آمدنی کا ذریعہ تو جو جس طرح عام تاثر پایا جاتا ہے اس طرح سے ختم نہیں ہوا. اب بھی 10-11 ٹرینیں فریٹ کی جو آپریٹ ہو رہی ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن جو آپ یہ کہیں کہ انتظامی جو چیزیں ہیں نا, مثلا یہ کہ ایک بورڈ ہوا کرتا تھا ریلوے کا, ہوتا تھا جی ہاں, وہ بورڈ عملاً نان فنکشنل ہے. کیوں, کس کے پاس چلا گیا؟ وہ بورڈ ہے نہیں, اگر ہے تو وہ فنکشنل نہیں ہے. کوئی اس کی میٹنگ مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی کوئی اس کی میٹنگ ہوئی ہو اور وہ بورڈ نے کوئی اس بورڈ کی جو وہ تھی کمپوزیشن, وہ یہ تھی کہ اس میں ہر محکمے سے ایک سینئر 21 گریڈ کا افسر شامل ہوتا تھا. اب وہ بورڈ کی میٹنگز ہوتی تھیں, تمام معاملات طے ہوتے تھے, ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی تھیں, انتظامی معاملات طے ہوتے تھے, پھر اپنی سفارشات بنتی تھیں, ان پہ عمل درآمد ہوتا تھا, رپورٹس مانگی جاتی تھیں. وہ کام نہیں ہو رہا. تو فوری طور پر تو ان کو یہ کرنا چاہیے, ہمیں ان کو کیا بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس بورڈ کو فعال کریں, اس میں ممبران کی تعیناتی کریں میرٹ پر, اور ماہر لوگوں کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ کم از کم اس کو مزید تباہی سے تو بچانے کی کوششیں کریں. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ری ایبلیٹ کیا جائے, ریلوے کے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ڈو مور کا کہا جا رہا ہے. اور کل جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے, اور خاص طور پر افغانستان سے انخلا کے وقت امریکہ کو ارد گرد کے ممالک میں ایک پریزنس کی ضرورت ہے. کس قسم کا تعاون امریکہ مانگ رہا ہے پاکستان سے, پاکستان کی قیادت نے تو صاف انکار کیا ہے. لیکن اوریہ صاحب, اس تمام ہنگام کے اندر جو روس نے جو دھمکی دی ہے
وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کیا کہا ہے پیوٹن صاحب نے؟ دیکھیں 3-4 جو ملک ہیں نا جو افغانستان کے سارے بارڈر جن کو ہم کہتے ہیں رشین سٹیٹ جو مسلم سٹیٹس تھیں، تاجکستان کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان، ان کے اوپر روس کا پہلے بھی بشکیک کے اندر بہت بڑا اڈا تھا امریکہ کا، وہ مطلب اس طرح کا اڈا اب نہیں ہے، لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں رہا. مطلب آغا خان کو انہوں نے وہاں پر بنایا تھا، وہاں جا کے وہاں اسٹیبلش کرے. تاجکستان میں بھی بنایا تھا تھرو انڈیا بھی، باقی جگہوں پہ وہ منور کرتے رہے ہیں. ایران کا بھی اپنا بڑا انفلوئنس ہے اس علاقے کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ ساری ریلوے کا سسٹم جو ہے، اس کے ساتھ بجلی کا، پانی کا، ان کی ساری جو ڈیپینڈنس ہے ابھی تک روس کے اوپر ہے. ان کے سارے رشتے، رابطے، تیل، سارا کچھ وہیں سے رشین بولی جاتی ہے وہاں پہ، رشین بولی جاتی ہے. آپ تو گئے ہیں، آپ دیکھا ہوگا. اور ان کا سارا تصور دیکھیں، آپ رستے میں افغانستان آتا ہے، رستے میں آپ کے ایران آتا ہے، آپ کہاں سے آ کے کس جگہ سے آپ اپنے زندگی کی ضروریات پورے کرو گے؟ آپ کا ساری ڈیپینڈیبلٹی. تو روس کی پالیسیز کے اندر بھی روس بہت زیادہ اس پہ انفلوئنس کر، یہ نہیں چاہتا روس کے اس کی جگہ امریکہ وہاں آ کے بیٹھ جائے. بڑی کوشش کی امریکہ نے اس جگہ پہ لڑنے کی. 3 تو ریاستیں ایسی ہیں جن کے اندر مستقل لڑائی رہی ہے، جن میں یہ شولدوخوف وغیرہ جو تاجک تھے، اور ازبکستان، تاجکستان، آپ کو پتہ ہے ان کے محاذ انہوں نے بنائے تھے اور محاذ اٹھے، اور وہ جیسے جیسے اسام بن لادن تھا ویسے ویسے وہاں کی موومنٹ بھی چل رہی تھی، اور ان کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا. بلکہ ایک بہت بڑی خبر اڑی تھی کہ ایک زمانے میں وزیرستان میں شولدوخوف کو انہوں نے پکڑ لیا تھا تو امریکن اڑا کے لے گئے. کابل اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور خاص طور پر طالبان کی جو موو ہے اس بارے میں کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا. کابل میں سینئر صحافی ہیں شاہد خان، ان سے جانتے ہیں اندر کی صورتحال کیا ہے. السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام. شاہد صاحب بتائیے گا کہ ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اس کے ظاہر طالبان نے ابھی تک تو تردید کی ہے کہ جی بھارت نے رابطے استوار کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے چینلز طالبان کی قیادت کے ساتھ کھولے جائیں. ایک تو پہلے بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت؟ ایک تو میں بتا دوں کہ آپ سے بگوست سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے میری زبیلہ مجاہد جو ہیں ان کے ترجمان سے باتیں، ان کا بالکل کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کسی، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرف سے بات ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے میسج بھی کیا ہے کہ اس چیز میں بالکل سچائی نہیں. لیکن ایگزیکٹلی یہ بتائیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا آفر ہو رہی ہے، اور یہ اس کا سیاسی آفر کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے قطر کے ساتھ، یہ تو افغانستان کے اندر بات چلی ہے. ایک تو انڈیا کی ایک دعویٰ ہے، یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ طالبان سے اپنے تعلقات کو استوار کرے اور طالبان سے اپنے تعلقات کو بڑھائے. طالبان نے اس کی تردید کی ہے، سہیل شاہین صاحب نے بھی اس کی تردید کی اور طالبان ذرائع نے اس کی تردید کی ہے. اور بنیادی طور پر اگر یہاں پر دیکھا جائے جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ سازش ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے اس میں ملا برادر سے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی اور باتیں کرنے کی بات کی ہے. تو بنیادی طور پر طالبان کی پالیسی اس طرح نہیں ہے. جو غیر ملکی ہے ان سے جب بھی بات کی جاتی ہے، ایک تو اعلیٰ لیول پر بات کی جاتی ہے، اس کی لیکن وہ خفیہ طور پر نہیں ہوتی بلکہ وہ ظاہراً ہوتی ہے، اور پھر وہ وفد کی صورت میں ہوتی ہے، تو پھر اس میڈیا کو دکھایا جاتا ہے. ایک دوسرا اس میں اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ملا برادر سے بات کرنے کی بات کی، حالانکہ اس کے لیے جو ذمہ داری ہے غیر ملکی سے ملاقاتیں کرنے کی وہ مولوی احمد اللہ واسق کی ہے، وہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ملا برادر سے ملاقات کی ہو گیا ہے. دوسرا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان سے بات کرنے کی بات کی ہے جن پر پاکستان اور ایران کا اثر رسوخ نہیں ہے. طالبان کی پالیسی ہرگز اسی طرح نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا کہ وہ ان کے خواہش کے مطابق اپنے بندے دے دیں، بلکہ اس کے لیے جو افراد مقرر ہوتے ہیں وہی ان سے بات کرتے ہیں. اس طرح ہرگز نہیں ہے کہ فلاں بندے سے ہم بات کریں گے فلاں بندے سے بات نہیں کریں گے جس پر پاکستان کا اثر رسوخ نہ ہو. اور پھر کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کن طالبان پر پاکستان کا اثر رسوخ ہے اور کن پر نہیں ہے؟ اگر ملا برادر کو دیکھا جائے تو طالبان انہوں نے پاکستان میں 10 سال خیر آئی ہے اور اب تک طالبان کا ایک ان پر ہے، تو لہٰذا ان پر خود ان کی جو بیان ہے اس میں متنازع. اچھا یہ بتائیے گا شاید سب سے اہم بات جو ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت پالیسی چاروں طرف ہے اور وہاں سے نکلتے ہوئے جو امریکہ وہاں پر ڈسٹرکشن بھی کر رہا ہے، یہ بتائیے گا جو فیلنگ ہے اس کے اندر، یہ جو اشرف غنی کی حکومت اور باقی لوگوں کی کہ جو اس وقت بالکل جس سے کہتے ہیں بیزار و مددگار والی صورتحال بنی ہوئی ہے، نہ مذاکرات ختم ہو گئے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں رسپونڈ؟ کیونکہ ہر روز 2-3 ضلع فتح کر رہے ہیں طالبان. اس طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ
یا تو غافل ہے یا اس سلسلے میں افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. مذاکرات بھی ابھی جاری ہے. البتہ افغان گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا اس سے جو دوسرے قطر ہو ترکی ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کانفرنسز کے ذریعے سے کوئی لائحہ عمل نکالا جائے, کوئی منصوبہ نکالا جائے, ایک مضبوط حکومت کی ایک شکل نکالی جائے, اور وہ کانفرنسز کے ذریعے ہی ممکن ہے, مذاکرات کے ذریعے ممکن نہیں ہے. طالبان ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہے. استنبول کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری طرف سے, امریکہ کی طرف سے, افغان گورنمنٹ کی طرف سے ایک منصوبہ پیش کیا جائے گا اور اس میں ان طالبان سے منوایا جائے گا, اور طالبان نے اسی وجہ سے انکار کر دیا, استنبول کانفرنس سے انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی ایسے منصوبے کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس استنبول کانفرنس میں اس شرط کے ساتھ ہم شرکت کریں گے کہ اس میں کوئی بھی منصوبہ ہم سے نہیں منوایا جائے گا, کسی بھی فیصلے پر ہم نہیں پہنچیں گے. بلکہ چلیں, بہت بہت شکریہ شاہد, بہت شکریہ آپ تفصیل سے بتاتے ہیں. لیکن اور یہ صاحب, جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے جو بات کہی ہے بریفنگ کے اندر, پہلے وہ سن لیں انہوں نے کیا ایگزیکٹ مطالبات کیے ہیں, وہ کیا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے اور ملک بھی. یا سنائیں ذرا اگر ہمارے پاس وہ شاٹ ہے. Have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. What I will say is that we are talking to a wide range of countries about how we build effective over-the-horizon capacity. جی, اور یہ صاحب یہ کیا 1971 کے بعد امریکہ کو پہلی دفعہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ وہ اس پورے ریجن سے بالکل پٹا. 71 میں وہ لکھتے ہیں, وہ جو پرانے پیپرز اب تو چھپ چکے ہیں جو نکالے ہیں, کہ جس وقت مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس وقت روس کے اور انڈیا سے ملا کے انہوں نے علیحدہ کر لیا, تو اندرا گاندھی جو تھی یہ پاکستان کی طرف چڑھ دوڑی تھی کہ اب ویسٹ پاکستان کو بھی ختم کیا جائے. تو کہتے ہیں نکسن لکھتا ہے, بلکہ اور پیپرز بھی اب آگے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے کہا کہ اگر ویسٹ پاکستان میں انڈیا نے قبضہ کر لیا تو پھر یوکرین سے لے کے بنگلہ دیش کی چٹاگانگ تک امریکہ کا کوئی ہیڈ کوارٹر اسٹیشن نہیں ہوگا یہاں. صحیح. تو ہم کیا کریں گے, پورا اوپر کو پورا علاقہ خالی ہو جائے گا ان کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اندرا گاندھی کو پھر کہا کہ سیز فائر کرو. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پھر ایران موجود تھا, شاہ ایران جو تھا کسی تمطراق کے ساتھ موجود تھا, لیکن شاہ ایران کی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز میں بیٹھا ہوا ہے. اصل تو چائنا اور یہ پورا علاقہ روس کو کنٹینمنٹ اوپر تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے امریکہ تقریباً بوریا بستر ایک ان کا لپیٹ چکا ہوا ہے, اور کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں, اب جاؤ, ہم کافی ہو گئے. سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے اب نے بڑی کانفرنس کی. ای سی او کی کانفرنس کس کیوں بلائی گئی؟ میں خود ای سی او کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں. ای سی او کی کانفرنس اس لیے بلائی گئی تھی کہ ایک دوبارہ اس مردے میں جان ڈالی جائے. صحیح. فارسی سپیکنگ اور اردو سارے ملا کے یہ 10 ملک ہیں جو آذربائیجان سے شروع ہوتے ہیں, اور یہاں سے لے کے ان ساروں کو ملا کے ایک نیا اتحاد بنایا جائے. اتحاد میں ذرا سا جان پڑی جائے, اور اس کے بعد طالبان کو بھی ساتھ کہے کہ اس طرح کی گفتگو. ٹرکی میں انہوں نے باقاعدہ آپ کو اس سے بات کی کہ انہوں نے طالبان نے کہا کہ نہیں, جس کو کہتے ہیں مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ. اقبال نے پڑھی وہ بات, مومن کی فراست تو مومن کی فراست بہت. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, انہ ینظر بنور اللہ, یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب طالبان کی جو فراست نظر آتی ہے, انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم بیٹھ گئے, ٹرکی بھی ہوگا, قطر بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, دوسرے لوگ بھی ہوں گے, کہیں گے جی بیٹھ جاؤ, ایک دفعہ کر لو, یہ ہے آئین میں آ جاؤ, اور ایک دفعہ بیٹھ کے ہم نے بنا لیا تو سب کچھ. طالبان کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جس کو حکومت سے اتارا تھا اس کو حکومت ہینڈل کرو, باقی وہ جانے سب کچھ. آپ نے طالبان سے حکومت لی تھی نا, ان کو چھینا تھا, اب ہم یہ آپ چلے جا, ہم خود لے لیں گے. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہوئی ہے عثمان صاحب کہ انہوں نے اس کو رشیا نے اڑا دیا, اور رشیا جو بیچ میں آ گیا, رشیا بیچ میں آ گیا. چائنا ہمیں نہیں لینے دے گا, ٹھیک, وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے نا وہ راکری, وہ تمہیں جینے نہیں دے گا تو ہم تمہیں مرنے نہیں دے گا. یہ رشیا جو پوٹن کا جو اعلان ہے, اس میں تاجکستان اور باقی سب انہوں کا یہاں امریکن زڈے نہیں آئیں گے, کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کسی قسم کی امریکن پریزنس ہم نہیں دیکھیں گے خاص طور, اور جہاں بھی پاکستان کو بھی انہوں نے, اس کا مطلب الٹیمیٹلی امریکہ گیا. وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں, بڑے اہم دن ہے.
اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسرائیل کا، جہاں سے نیتن یاہو رخصت ہونے والے ہیں. جی ناظرین، پروگرام کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ جہاں پر ایک نیا اتحاد پیدا ہو رہا ہے، اور جو وہ ہے نیتن یاہو کے خلاف. 12 سالہ دور اقتدار کا کیا خاتمہ ہو جائے گا یاہو کا؟ اس بات پر کتنا امکان ہے؟ اور یہ صاحب ایک مسلمان ایک پارٹی بنتی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی پوری ایک اکثریت لیتی ہے، اور ساتھ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے نیتن کے خلاف. اور کیا نیتن یاہو آج ہم سوچ لیں کہ وہ ہٹ گیا، کیا نیا وزیر اعظم اسرائیل کی پالیسیز کو بدلنے کی سخت رکھتا ہے؟ یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے ہماری. ایک خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت بڑی خوش فہمی، بہت بڑی خوش فہمی ہے. یہ بالکل ایسی ہے. وہ اس کا ایک شعر ہے کہ مجھ کو آزادی ملی بھی کچھ ایسے جیسے کوئی کمرے سے اٹھا صحن میں پنجرا رکھ دے. وہ پنجرا اٹھائے اور صحن میں رکھتے. اتنی آزادی کی خواہش کرنے ہو ہے. جیرمی براؤن ایک بہت بڑا نام ہے مڈل ایسٹ کے اوپر. اس نے جو اس ساری کولیجن کے اوپر جو اوپننگ سینٹنسز لکھے ہیں میں سناتا ہوں. No rational political enemy of Benjamin Netanyahu can underestimate his ruthlessness and absolute determination to hold on to office until a new government with a prime minister is sworn in. He will do he can to stop it. صحیح. وہ کہتا ہے اس بندے سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کا 12 سال سے. مسئلہ سارا یہ ہے عثمان صاحب، اسرائیل کے اندر یہ جو پارٹیاں بن رہی ہیں، میں اب پارٹیاں تقریباً 8 پارٹیاں مل کے ایک کولیجن بنا رہی ہیں. اور میں وہ ساری پارٹیاں ہیں کہ جن پارٹیوں کی کسی کا نہ سرا مل رہا ہے نہ دم مل رہی ہے. صحیح. ان میں جو سب سے اہم ترین 2 پارٹیاں، ایک یار لیپٹ کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو بڑی سینٹرسٹ پارٹی، اور ایک دائیں بازو جسے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ ہے نفتالی بینٹ کی پارٹی یمینا. صحیح. یش ایٹڈ جو ہے اس کی 17 ہیں، لیبر کے 7 ہیں، میرٹس کی 6 ووٹس ہیں، بلو اینڈ وائٹ کے 8 ہیں، یمینا کے 6 ہیں، رام کے 4 ہیں. اس طرح اچھا یہ ساری پارٹیاں وہ ہیں جیسے عمران خان کی تحریک انصاف ہوتی ہے، ہر طرح کا نظریہ جمع ہوا. صحیح. 8 کے 8. لیکن ایک بات ہم لوگ نہیں سمجھتے عثمان صاحب، ہم لوگ اس کو پاکستان سمجھ رہے ہیں، یا ہم لوگ اس کو انڈیا سمجھ رہے ہیں، یا ہم لوگ کو ایک اور ملک. اسرائیل میں جو لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، ان کا باپ ہو یا ان کا دادا ہو یا ان کا پردادا ہو، وہ خالصتاً اپنے ملکوں سے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ہجرت کر کے مذہبی بنیادوں پہ آئے ہوئے ہیں، نظریہ لے کے آئے. کوئی اور ان کو اسرائیل میں رہنے کی کوئی تک نہیں ہے. نہ وہاں کو کوئی ایلپس ہے، نہ وہاں کو ماؤنٹ ایورسٹ ہے، نہ وہاں کو خوبصورت قسم کی اسکائی اسکیپرز بنے ہوئے ہیں، نہ وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹیز ہے کہ جہاں، نہ وہاں کوئی کسینوز ہیں جو کہ آپ وہاں پر عیاشی کرتے پھر رہے ہو. کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو مطلب آپ کو ایک ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک کالونی کے اندر رہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر بچہ جو ہے اس کو 2 سال کے لیے نوکری ملٹری کی کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریلیجس سرمنائزیشن بھی کرنی پڑتی ہے. سب کچھ وہی ہے جو کچھ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر 4-5 مہینے کے بعد یا سال 2 سال بعد آپ کو جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی دیوار کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ساتھ آپ کے لوگ جو ہیں 570 پوسٹوں کے درمیان آپ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر عرب گزار رہے ہیں تو اسرائیلی بھی تو گزار رہے ہیں نا. اس میں کوئی بندہ، خواہ وہ لیفٹ ہو خواہ وہ رائٹ ہو، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے تبصرہ جیرمی براؤن نے کہا، اس نے کہا اسرائیل کے اندر اللہ کا منکر بھی آ جائے تو یہودی جو ہے نا سیاست کے لیے کام کرے، ملت بھی کوئی اور کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بنی اس قسم کی ہے. وہ کسی کو گنجائش نہیں چھوڑتے. انہوں نے پہلے دن سے آئین نہیں بنایا. لیکن اگر یہ جو مسلمان پارٹی جو ساتھ ان کے کولیشن میں آئے گی تو تھوڑا بہت شرم یا نہیں ہوئے گی؟ نہیں، مسلمان پارٹی، اب دیکھیں میری بات، آپ کو پتہ ہے آخری فکرہ بابا کلوزنگ کہہ رہے ہیں، یہ جو جتنی بھی ان کی ایک ہے ایلاد، بہت بڑی تنظیم، ٹھیک ہے، جو کہ یہ خریدتی ہیں اپنا مسلم جائیدادیں خریدتی ہیں اور ایودھیوں کا بات کرتی ہے، اس کے سارے امپلائی مسلمان عرب ہیں جو بیچ میں وہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جائیدادیں خرید کے دیتے ہیں، اور مسلمان آج بھی دیتے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. چلیں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.